मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम। ऐ ईमान वालो, नबी के घरों में दाखिल मत हो इल्ला ये कि तुम्हें इजाज़त दी जाए। इस आयत का एक शान नुज़ूल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हज़रत ज़ैनब से निकाह हुआ तो आपने सहाबे किराम को बुलाया खाने पर, वलीमे के लिए। तो बहुत से हज़रात वक्त से बहुत पहले पहुंच गए। खाने का पक रहा है, तैयार हो रहा है, लेकिन वो बहुत पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आके बैठ गए। इससे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत हुई। ज़ाहिर है ये चीज़ें इंसान के प्राइवेसी में दखल अंदाज़ी का ज़रिया बनती हैं और उसको आपकी खातिर, मेहमानों की खातिर इंगेज होना पड़ता है आपके साथ। फिर कुछ हज़रात जो थे वो खाना खाने के बाद भी बैठे रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में बहुत ज़्यादा मुरव्वत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से ये कहना कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, ये चीज़ अखलाक़ नबवी अखलाक जो थे ना, उनके मुनासिब नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करते थे। जैसे बुखारी में हदीस है ना कि खातून ने आपको निकाह का पैगाम दिया तो बस आपने खामोशी इख्तियार कर ली, यूँ नहीं कहा कि मैं नहीं करना चाहता। वो खामोशी से समझ गई कि आपको निकाह में रग़बत नहीं है। तो ये अखलाक थे सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो खाने से पहले कुछ लोग आ गए, बहुत देर पहले ही आके बैठ गए, और कुछ खाने के बाद भी बैठे रहे। तो जो खाने के बाद बैठे रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया उठने का, और आपकी नीयत ये थी कि जब मैं उठने का इरादा करूँगा तो ये समझ जाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस बर्खास्त करना चाहते हैं। तो वो फिर भी नहीं उठे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठ के तशरीफ़ ले गए। लेकिन कुछ लोग तो समझ गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब थक गए हैं और हमारे साथ नहीं बैठना चाहते। लेकिन 3 असहाब फिर भी बैठे रहे। तो फिर उनको बाद में, यानी काफ़ी देर बाद जाके अंदाज़ा हुआ कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब हमारा बैठना नागवार गुज़र रहा है। तो अल्लाह ताला ने एक क़यामत तक के लिए उसूल बयान कर दिया कि भाई किसी भी शख्स या साहिब बैत जो है उसकी तकलीफ़ का ज़रिया ना बने मेहमान। मैं बार बार एक बात बयान करता हूँ और आप ये लफ्ज़ जो है याद कर लें। थोड़ी मुश्किल उर्दू है, लेकिन आप ये लफ्ज़ याद कर लें कि कुरान मजीद जो है जुज़ियात के ज़िमन में कुल्लियात बयान करता है। यानी वाक़यात तो बयान करता है, लेकिन उससे उसूल समझाना मकसूद होते हैं, मिसालें समझाना मकसूद नहीं होती। जैसे कुरान ने कहा ना, वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप को उफ़ मत करो। तो एक जुज़िया है, एक कानून है, लेकिन इससे उसूल बयान किया जा रहा है। वो उसूल ये है कि तकलीफ़ ना पहुँचाओ उनको, चाहे वो उफ़ की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। तो उस मज़मून को बयान करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल दी जा रही है उफ़ की। तो इसी तरह यहाँ भी एक मज़मून बयान किया जा रहा है कि ये वाक़या हुआ था। जो साहिब बैत और जो घर वाला है, यानी ख़ास तौर पर सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मकाम बहुत ऊँचा है, तो ये अमल उनकी तकलीफ़ का ज़रिया बनता है। तो इसमें बहुत सारे हमें यानी उसूल और ज़ाब्ते समझाए जा रहे हैं। एक तो ये कि अखलाक़ आलिया का तकाज़ा ये है कि आप अपने ऊपर तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लें और मेहमान को तकलीफ़ न दें। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने ऊपर तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली। उनको आप चाह रहे थे कि ये लोग उठ के अब जाएं, बहुत लंबी मजलिस हो गई है, और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह भी हुआ है, रुख़्सती की रात भी है। तो ज़ाहिर है इसमें जो ज़ौजा है उसके लिए भी ये अमल तकलीफ़ का ज़रिया बनता है, और ख़ुद जो आपके शौहर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए भी ये तकलीफ़ का ज़रिया बनता है। और ख़ुद किसी के घर में वैसे ही जाके काफ़ी देर तक बैठे रहना, ये साहिब बैत के लिए वैसे भी तकलीफ़ का ज़रिया बनती है ये चीज़। लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान से उनको मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि असहाब रसूल हैं, अपने साथी हैं, मेहमान हैं। तो बार बार इशारा कर रहे हैं या उठ के जा रहे हैं ताकि किनायतन वो समझ जाएं कि भाई ये अब मजलिस बर्खास्त करने का टाइम है। तो इससे अखलाक़ नबवी का भी हमें इल्म हुआ, और हमें ख़ुद भी ये चीज़ सीखने की है कि अपने ऊपर तकलीफ़ बर्दाश्त कर ली, लेकिन दूसरों की तौहीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त नहीं की। तो साहिब मुरव्वत लोग जो हैं, जिनमें मुरव्वत होती है, वो इसी तरह करते हैं।
اور دوسرا اصول ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب بھی ہم کسی کے گھر جائیں تو اس کی تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے ہم اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ ہمیں بھگائے اپنے گھر سے. کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو بھی اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ خود آپ سے کہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں. خود ہی انسان کو اگلے کے آرام کا خیال کرنا چاہیے. یہ چیزیں لیکن ہماری سوسائٹی میں آج کل بہت ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور یوں سمجھیں کہ دینداروں میں بھی یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. خیال نہیں کیا جاتا دوسرے کی تکلیف کا. اس پر پھر میں یہ تفسیر کے بعد انشاءاللہ کچھ مزید روشنی ڈالوں گا. اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو. کیونکہ نبی کے 9 گھر تھے. وہ گھر کیا تھے؟ ایک کمرے کا گھر تھا، اسی کو گھر سے تعبیر کیا اللہ نے. وہ بیت ہی تھے، اصل میں کمرے ہی تھے. الا یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، یعنی وداؤٹ پرمیشن داخل مت ہو. یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ حجاب کی آیتوں سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی اس وقت تک پردہ فرض نہیں ہوا تھا. تو بعض دفعہ لوگ بغیر اطلاع کے بھی گھر میں چلے جایا کرتے تھے. پھر سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں کہ بغیر اطلاع کے مت جایا کرو، اور سورہ حجاب کی اگلے رکوع میں آیتیں نازل ہوئیں. تو اس سے پہلے کا یہ حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں مت داخل ہو، یعنی کھانا کھانے کے لیے بھی. الا طعام، کھانا کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناہ، تمہیں اجازت بھی دی جائے تو داخل اس حال میں ہو کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو. یعنی آپ کو بلایا گیا کہ بھئی کھانے کا یہ ٹائم ہے 8 بجے، آپ نے کہا کہ چلو ابھی پیاز لہسن کٹنا شروع ہو گئے ہوں گے 6 بجے ہی، تو ہم 6 بجے ہی جا کے بیٹھ جائیں اس کے انتظار میں، کیونکہ ہمیں کھانے پہ بلایا گیا ہے. تو بھئی کھانے کا مطلب تو کھانا ہے، یہ تو نہیں کہ آپ اس سے کئی گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جائیں. وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، ہاں لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فَادْخُلُوا، تو پھر چلے جاؤ. یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے مراد ہے. سورہ نور میں تو اللہ نے ایک جنرلی حکم بیان کیا ہے کہ کسی کے گھر میں بھی وداؤٹ پرمیشن مت جاؤ. یہاں پر کھانے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو پھر اٹھ کے چلے جاؤ، یعنی پھر وہاں بیٹھے مت رہو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور نہ ہی وہاں بیٹھو بات چیت میں مشغول ہوتے ہوئے، گپ شپ میں مشغول ہوتے ہوئے. استیناس کہتے ہیں دل لگی کرنا، کہتے ہیں نا فلاں سے استیناس کیا اس نے، انسیت. تو گپ شپ میں انسان کا دل لگتا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں گپ شپ کے لیے دل بہلایا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویسی میں یہ چیز دخل انداز ہو سکتی ہے. پھر جتنی دیر تم وہاں بیٹھو گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہاری طیب خاطر، تمہارا دل رکھنے کے لیے اتنی دیر وہاں بیٹھنا پڑے گا. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ عمل نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے. فیستحیی منکم، اور نبی تم سے حیا کرتے ہیں. نبی زبان سے نہیں کہہ پا رہے کہ آپ چلے جاؤ، بس دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اور ناگواری گزر رہی ہے، لیکن حیا کی وجہ سے آپ ان کو منع نہیں کر رہے. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق سے نہیں حیا کرتا. یہاں حیا کرنے کا مطلب یہ مجازن حیا سے تعبیر کیا ہے اس کو. حیا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ حیا کی وجہ سے کسی کام سے رک جاتے ہیں، تو اللہ حق بیان کرنے سے رکتا نہیں ہے. ورنہ حقیقی معنوں میں تو حیا کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ حیا تو ایک ایسا وصف ہے جو انسان پر طاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے. لیکن قرآن ہم سے کلام کرتا ہے ہمارے مینٹل لیول پہ آ کے، ہمارے ہی لب و لہجے میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور فرمایا جب تم ان سے مانگو کوئی سامان، کوئی بھی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یہ چیز بھی نبی کے لیے اذیت کا ذریعہ بنتی تھی اور فتنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. تو یہاں ظاہر ہے امہات المومنین سے کیا دنیا کی چیز مانگیں گے، تو یہاں اس سے مراد ہے جو بھی شرعی مسئلہ ہوتا ہے. متاع ویسے تو دنیا کے مال و متاع کو کہتے ہیں، لیکن یہاں متاع سے مراد ہے فائدے کی چیز. تو صحابہ کے لیے اس سے زیادہ تو کوئی فائدے کی چیز ہو نہیں سکتی تھی کہ ان کو شرعی مسئلے کا علم ہو جائے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھو تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو، سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس کی نوبت کم آتی تھی، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بہت زیادہ لوگ رخ کریں گے امہات المومنین کی طرف مسائل پوچھنے کے لیے، کیونکہ ضرورت پیش آتی رہے گی. اب گھر کے حالات اور گھر کے باتیں، گھروں میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور گھر میں کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں، اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو امہات المومنین کو نبی نے بیان کی ہیں، امہات المومنین کے علاوہ بیان نہیں کی ہیں.
تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے امہات المومنین سے مسائل پوچھنے کے لیے، خاص طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو بہت زیادہ مسائل پوچھے گئے، ایسے ایسے مسائل بھی پوچھے گئے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے دور سے چل کے، ایک دوسرے ملک سے سفر کر کے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کے کہنے لگے میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن وہ حیا کے خلاف ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا لا تستحی فإنما انا امک، تم مسئلہ پوچھنے میں حیا مت کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے تو فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے ہی مسئلہ پوچھا جائے گا، سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی اللہ نے حکمت بیان کر دی، ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ یعنی پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ قلوب اگر آپ چاہتے ہیں سوسائٹی میں پیدا کرنا تو پھر پردے کا نظام بہت ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی ایک طرف تو صحابہ کرام تھے، دوسری طرف امہات المومنین تھیں، تو ان کو کیا فتنے کا اندیشہ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی جہاں مرد اور عورت ہوں گے تو وہاں کچھ نہ کچھ فتنے کا اندیشہ ہوگا۔ فتنے سے مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ کسی برائی میں پڑ جاتے، یہ طبعی میلان جو غیر فطری ہوتا ہے، غیر اختیاری ہوتا ہے، یہ طبعی میلان کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ آپ جب غیر محرم سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بہت زیادہ فری ہو رہی ہے تو بعض دفعہ گناہ نہیں ہوتا لیکن آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس طبیعت کے مائل ہونے کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اور مرد اپنی بیوی کے لیے کسی اور کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے راستے اللہ نے بند کیے، خاص طور پر جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں، تو امہات المومنین سے بڑا تو کسی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ پردے میں رہ کے بات کرنا تمہارے دل اور ان کے دل دونوں کی زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس سے دونوں کے دل پاک صاف رہیں گے۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی کہ آج کون اتنا نیک ہے جو یہ کہے کہ مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ لڑکیوں سے گپے مار رہا ہو اور کہ مجھے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، یا خاتون جو ہے وہ دین کے نام پہ مردوں میں تبلیغ کرتی پھر رہی ہیں اور کہیں کہ ہمیں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو امہات المومنین سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ جب ان کو اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں پردہ کرنے میں آپ کے دل کی پاکیزگی زیادہ ہے، تو جو آج کے لوگ ہیں ان کو تو اور زیادہ ضروری ہے پردہ کرنا، ان کے تو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، ان کے تو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ کسی بھی طرح سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا یہ عام مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ حلال کام ہیں لیکن چونکہ نبی کی تکلیف کا ذریعہ ہے تو حلال ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو حرام کر دیا، کیونکہ وہ نبی کی عظمت اور منصب کے خلاف تھے، حالانکہ وہ حلال تھے۔ جیسے امہات المومنین، ان سے نکاح کو حرام قرار دے دیا، حالانکہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کتنا ہی عظیم المرتبہ ہو تو اس کی بیوی عدت کے بعد کہیں بھی دنیا میں نکاح کر سکتی ہے۔ لوگ اپنے استاذ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی زوجہ سے نکاح کر لیتے ہیں، اس کو شریعت میں معیوب نہیں سمجھا گیا۔ پیر و مرشد کی زوجہ سے نکاح کر لیتے ہیں، اکثر لوگ اپنی چچا کے جانے کے بعد چچی سے نکاح کر لیتے ہیں، ماموں کے جانے کے بعد مامی سے نکاح کر لیتے ہیں، تو یہ شرعاً حلال ہے کیونکہ یہ چچی اور ممانی غیر محرم رشتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی یہ مقام دیا گیا اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل تکلیف کا ذریعہ۔ آپ کی طبی خواہش یہ تھی کہ میری دنیا سے جانے کے بعد میری ازواج سے کوئی نکاح نہ کرے، تو یہ طبی خواہش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ پابندی لگا دی کہ بھئی تم نبی کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہیں دے سکتے۔ ایک کام جو بذات خود حلال ہے، نبی کی عظمت اور نبی کی راحت اور آرام کی خاطر وہ حرام کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی ازواج سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد کبھی بھی نکاح کرو۔ کیوں؟ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، تمہارا یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہوگا، یعنی یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
اسی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کیوں نہیں کی۔ حضرت عثمان نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب آپ کے نکاح میں تھیں تو ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دوسری شادی اگرچہ حلال ہے، لیکن بہرحال باپ کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کی بیٹی پہ سوکن آئے، تو اس لیے حضرت علی نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا اور حضرت عثمان نے بھی خیال کیا۔ تو حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، اور شہادت کے وقت آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت بھی آپ کے نکاح میں 4 ازواج تھیں۔ تو کیونکہ نبی نے وہاں بھی پابندی نہیں لگائی ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب حضرت فاطمہ پر حضرت علی نے ارادہ کیا نا ایک اور نکاح کا، تو آپ نے فرمایا واللہ لست احلل حراما ولا احرم حلالا، اللہ کی قسم نہ میں اللہ کے حلال کو حرام کر سکتا ہوں نہ حرام کو حلال، ولکن لا یشتبع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ فی بیت واحد، لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے یا ابو لہب کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے، ابو لہب کی بیٹی سے شاید نکاح کر رہے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھی حلال حرام کا مسئلہ نہیں تھا، بس پھر آپ نے یہ بھی فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو یہ خصوصیت تھی حضرت فاطمہ کی اور سید الانبیاء کی کہ پیغمبر کی بیٹی پہ سوکن نہیں آ سکتی۔ اب لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دوسری شادی بری چیز ہے، دیکھو نبی حضرت علی نے نہیں کی، حضرت عثمان نے نہیں کی۔ بھئی آپ اگر پیغمبر ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی پہ سوکن لانا بھی غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو جتنے ہیں اتنے ہی رہنا چاہیے انسان کو۔ جیسے کوئی استاذ ہو، پیر و مرشد ہو، اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ سے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو خاندان کا بڑا تھا، اس کی بیوہ سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے، نہ، اس میں بیوہ کا بھی نقصان ہے نکاح سے روکنا، اور شریعت کی بھی، حدود کی بھی آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر کے ساتھ کچھ احکام خاص ہوتے ہیں، وہ پیغمبروں ہی کا خاصہ ہوتے ہیں۔ عوام کو یا کوئی کتنا بڑا عالم ہو، بزرگ ہو، اس کو پیغمبر پر قیاس کرنا ان احکام میں جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، پہلے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول کو کسی بھی طرح سے تم اذیت دو، لہذا اس کا ایک فرع یہ بھی ہے کہ ان کی ازواج سے بھی تم نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کچھ ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کا بھی شان نزول ہے، ہوا یہ تھا کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا نا کہ جب بھی تم نبی کی بیویوں سے کوئی مسئلہ معلوم کرو گے یا کوئی بات پوچھو گے تو پردے میں رہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بہت سوں کی چچزاد، خالازاد، ماموزاد، پھوپھیزاد بہنیں تھیں، یعنی کزنیں بھی تھیں۔ تو جیسے آج ہمارے سوسائٹی میں ایک جہالت کی رسم ہے کہ کزنیں پردہ نہیں کرتی، نہ کزنوں سے پردہ ہوتا ہے، دیوروں سے بھی پردہ نہیں ہوتا، یہ جہالت جیسے آج ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے، تو عرب میں بھی یہ جہالت تھی کہ کزنوں سے بالکل بے تکلف ہوتے تھے۔ جیسے آج غیر مسلموں میں تو بہت زیادہ ہے، یہ کزن کو بہن ہی قرار دیا ہوا انہوں نے، تو عربوں میں بھی یہ جہالت تھی۔ اس کو بہن تو نہیں سمجھتے تھے، یعنی نکاح اس سے حلال سمجھتے تھے، لیکن اس سے پردہ کو برا یعنی یوں سمجھا جاتا ہے تو خاندان کے افراد ہیں یہ۔ تو جب پردے کی آیات نازل ہو گئیں اور خاص طور پر سورہ حجاب میں اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیا کہ پردہ کرو، تو امہات المومنین کے جو رشتہ دار تھے نا، مرد رشتہ دار، ان میں سے بعض لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو ہم سے ہماری جو ہے وہ کزنوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ آج بھی جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، جب کزن پردہ کر لیتی ہے چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سے، تو کہتے ہیں تو میں تو بھائیوں کی طرح ہوں، ہم سے جو ہے نا، ہمارے تو خاندان کے ایک حصہ ہے یہ کزن، تو بعض لوگ اس پہ غصہ بھی کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال آیا، بعض نے زبان سے اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ بھئی ہم سے ہماری کزنوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جب یہ جو ہے نا ہم ان سے پھر نکاح کر لیں گے۔ تو یہ بھی بعض لوگوں نے کہا، بعض کے دل میں خیال آیا، زبان سے نہیں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، بھئی پردے کا حکم تو نازل ہو گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نکاح کا راستہ تو کھلا ہوا ہے نا، تو یہ ہماری کزنیں، ہم ان سے نکاح کر لیں گے۔ تو یہ بات بھی اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی اور فرمایا ان تبدوا شیئا، تبھی آگے اللہ نے حکم دے دیا کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تمہارے لیے نکاح بھی حرام ہے۔ یعنی اب نکاح بھی پہ بھی اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ عمل اللہ کے نظر میں بہت بڑا عمل ہے، یعنی یہ چھوٹی برائی نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے، کیونکہ پیغمبر کی بیویوں کو
پیغمبر کی وجہ سے بہت بڑا مقام ملا ہے، اب وہ امت کی مائیں بن چکی ہیں. ظاہر ہے جو جس کو ماں کا درجہ دے دیا گیا ہو اب وہ بیوی نہیں ہو سکتی. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم اپنی زبان سے کوئی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے. یعنی جس طرح بعض لوگوں نے یہ کہا تھا ہم سے ہماری کزنوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر ہم تو ان سے نکاح کر لیں گے، بعض کے دل میں خیال آیا زبان سے نہیں کہا، تو اسی کا اللہ نے تذکرہ کیا. کچھ بھی تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اس لیے کسی نجی محفل میں بھی اس طرح کی بیہودہ بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن. اب اللہ نے فرمایا کہ یہ جو امہات المومنین ہیں جن کو ہم پردے کا حکم دے رہے ہیں، کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو پردے سے مستثنی ہیں. جیسے سورہ نور میں بھی اللہ نے یہی پردے کے حکام دینے کے بعد کیا فرمایا تھا، بھئی یہ رشتہ دار ایسے ہیں جن سے پردہ فرض نہیں ہے. تو یہاں بھی اللہ نے اسی مضمون کا تکرار کیا. لا جناح علیہن، تکرار اس لیے کیا کہ شاید امہات المومنین خوف زدہ ہو جائیں کہ اب ہر مرد سے ہم نے اپنے شوہر کے علاوہ ہر مرد سے پردہ کرنا ہے، کیونکہ ان میں تقویٰ بہت تھا، اللہ کا خوف بہت تھا. تو کیونکہ قرآن نے علی الاطلاق حکم دیا ہے نا کہ اے ایمان والو جب بھی تم نبی کی بیویوں سے کچھ معلوم کرنا چاہو تو پردے کے پیچھے. تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا ہو کہ بھئی یہ تو سبھی سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے احتیاط کرنے کا، شاید ہم نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے پردے کے حکام بہت زیادہ سخت ہو. تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ نہ جو محرم رشتے ہیں وہ محرم ہی ہیں، ان سے پردہ فرض نہیں ہے. اس لیے فرمایا لا جناح علیہن، نبی کی جو ازواج ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پردہ نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فی آبائہن، اپنے باپوں کے بارے میں، یعنی باپ دادا اور دادا پر دادا جو اب میں سب آتے ہیں. ولا ابنائہن، اسی طرح اپنے بیٹوں کے بارے میں بھی. ولا اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی. امہات المومنین کے نبی سے تو بیٹے نہیں تھے، لیکن حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر سے بیٹے موجود تھے، بیٹا حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ موجود تھے. ولا اخوانہن، اسی طرح کوئی حرج نہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی جو سگے بھائی ہیں، کزن کی بات نہیں ہو رہی. ولا ابنائی اخوانہن، اسی طرح اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بھتیجوں سے بھی پردہ فرض نہیں ہے. ولا ابنائی اخواتہن، اسی طرح اختن کی جمع اخوات آتی ہے، اخت بہن کو کہتے ہیں. اپنے بھانجوں سے بھی کے بارے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ولا نسائہن، اور اپنی عورتوں کے بارے میں بھی. اپنی عورتوں سے کیا مراد ہے، یہ پھر وہی تفسیر میں اختلاف ہے جو میں نے سورہ نور میں بتایا تھا کہ دیگر ائمہ کے نزدیک اپنی عورتوں سے مراد ہیں جو بھی عام عورتیں ہوتی ہیں، مسلمان عورتیں. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک اس سے مراد ہیں مسلمان عورتیں، کیونکہ امام حنیفہ کے نزدیک مسلمان عورت کا غیر مسلم عورت سے پردہ فرض ہے. چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، باقی جسم کا وہ نہیں، غیر محرم مرد کی طرح ہے وہ. تو الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو، جیسے علاج معالجے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں سورہ نور میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. ولا ما ملکت ایمانہن، اسی طرح ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں. تو یہاں بھی مراد باندیاں ہیں، یعنی اس کی بھی تفسیر میں اختلاف ہے. بعض ائمہ کے نزدیک غلام سے بھی پردہ فرض نہیں ہے، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک غلام سے پردہ فرض ہے. تو اس سے مراد باندیاں ہیں، یعنی باندی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اس سے عورت کا پردہ فرض نہیں ہے. جبکہ عام جو آزاد عورتیں ان میں مسلم سے پردہ فرض نہیں ہے، غیر مسلم سے فرض ہے. واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ نبی کے گھر میں جب تم جاؤ تو بغیر اجازت کے مت جایا کرو، کھانے کے لیے اگر بلایا جائے تو بغیر بلائے بھی مت جایا کرو. یعنی کھانے کے لیے بلایا نہیں گیا اور جیسے غریبی میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، شادیوں میں کتنا ہوتا ہے کہ بلایا ہے نہیں اور 4 آدمی اور پہنچ گئے، تو یہ بھی مت کیا کرو. پھر جب کھانے کے لیے جاؤ تو وقت سے بہت پہلے مت جاؤ، اور کھانے کے بعد زیادہ دیر تک بیٹھے بھی مت رہو. تو اس میں نے بتایا کہ ایک جزیہ ہے جس کے ضمن میں ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے تکلیف مت دو. علماء نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی شخص ہوگا، کوئی بھی مقتدی اور رہبر ہوگا، اس کو تکلیف پہنچانا برا عمل ہے. ہماری سوسائٹی میں آج خاص طور پر جو مقتدی اور رہبر لوگ ہیں ان کے معاملے میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ محبت اور عقیدت میں تکلیف دیتے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام تو نبی کی محبت ہی میں آئے تھے نا، نبی کے گھر کافی دیر بیٹھے رہے، تو وہ ان کی نیت تو نہیں تھی نبی کو تکلیف دینے کی، لیکن پھر بھی اللہ نے اس عمل کو ناپسند کیا کہ آپ کی نیت نہیں ہے، لیکن ایک چیز تکلیف کا ذریعہ اور سبب بہرحال بن سکتی ہے.
اسی پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب ہے آداب معاشرت، آپس میں رہن سہن کے آداب. وہ رسالہ ضرور پڑھنا چاہیے. اس رسالے میں حضرت حکیم الامہ نے قرآن سے اور احادیث سے بہت ساری احادیثیں اور قرآنی آیات جمع کی ہیں، اور پھر بتایا کہ کس کس طرح سے سوسائٹی میں آج لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں. افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمیں گوروں میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. یعنی ایسا لگتا ہے انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں، اور جو زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان میں بھی تھوڑے سے ان معاملات میں اخلاق ہوتے ہیں، لیکن جو متوسط طبقہ ہے ان میں یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں. تو کوئی بھی مشہور شخص کہیں بیٹھا ہوا ہو تو فوراً جا کے اس کے کھانے میں دخل اندازی کرنا، اس سے بے وقت سیلفیوں کا مطالبہ کرنا اور گھیر کے کھڑے ہو جانا اس کو کہ وہ بیچارہ کہیں جا ہی نہیں سکتا، کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتا. ایک سیلفیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دینا، پھر ہر ایک کے سامنے مسکرا کے سیلفیاں دیتے رہنا، سارا دن میں سینکڑوں لوگوں کے ساتھ یہی کام کرنا. تو جو میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو بھی مشہور لوگ ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ مصیبت میں آ جاتے ہیں، اور یہ سب کام لوگ عقیدت محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو منع بھی نہیں کیا کہ بھئی اب یہ تو ہیں تو میری محبت میں ہی آئے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی یہ نبی کو اس عمل سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ حیا کی وجہ سے تمہیں نہیں ڈانٹ رہے ہیں، تمہیں منع نہیں کر رہے ہیں. تو جو بھی مقتدی لوگ ہوتے ہیں، علماء صلحاء ہوتے ہیں، یا کوئی بھی جو جن کو اللہ نے کچھ تھوڑی سی شہرت دے دی ہوتی ہے، وہ بھی بعض دفعہ منہ سے نہیں کہہ پا رہے ہوتے ہیں، اندر اندر کڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہ چیزیں اخلاقیات میں ہیں کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ دیں. کوئی بیٹھا ہے تو اس کو آرام سے بیٹھے رہنے دیں، اس کو جا کے تنگ نہ کریں، چھیڑیں نہیں. ہاں جب وہ خود آپ کی طرف متوجہ ہو تو پھر آپ اس کی طرف توجہ کر لیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جب ذکر کیا کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کے، تو بعض لوگ پیچھے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے انتظار میں. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ بہت تکلیف کا سبب ہے، آپ نے انتظار میں بیٹھنا ہے تو کہیں دور جا کے بیٹھیں، کیونکہ جب آپ ایک کام میں مشغول ہوں اور آپ کو پتہ ہو دوسرا میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا اس کام میں دل نہیں لگتا. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا رہتا ہے. میں ایک دفعہ مسجد میں دعا مانگ رہا تھا، تو جب بیٹھا ہوں دعا مانگنے کے لیے، میرا بڑا دل لگ رہا تھا دعا میں. ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. میں پریشان کہ پتہ نہیں ان کو مجھ سے کوئی کام ہے کیا ہے. تو جو ہے پھر میں نے دعا روک دی. پھر میں نے ان سے کہا اب یا تو دور چلے جائیں آپ یہاں سے نا. ظاہر ایک انسان ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے، اللہ سے لو لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی. بعض دفعہ انسان پر ایک خاص کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی اس طرح سے آ کے دخل اندازی کرے. عمرے میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگنا شروع کی. وہاں پہنچے ہیں، دل لگ رہا ہے دعا میں، کتنا بڑا مقام ہے. لوگ چہرے کی طرف آ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے، اور جو بھی مشہور لوگ ہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی جب میں عمرے کے لیے گیا تو میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگ رہا ہوں. میرا بڑا دل لگ رہا ہے اس دعا میں، اور لگنا چاہیے. ہم کوئی بہت نیک نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی کوئی بزرگوں کے ساتھ ہماری بھی نسبت ہو جائے. تو میں ابھی دعا مانگ رہا ہوں، ایک صاحب کیا بہت سارے لوگ آ کے میری طرف رخ کر کے دیکھ رہے ہیں مجھے گھور گھور کے. تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا بھئی آپ یہاں سے جائیں. یہ چیزیں بہت زیادہ اذیت کا ذریعہ بنتی ہیں، غیر اخلاقی حرکتیں ہیں، ہمیں یہ سیکھنی چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے. تو یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، کسی کو بھی اس طرح سے تکلیف نہ دیں. کوئی بیٹھا ہے تو اس کو آرام سے بیٹھا رہنے دیں. جب وہ اٹھے گا جانے لگے گا پھر آپ آ جائیں اس کی طرف کہ بھئی کیا کام ہے آپ کو، یا اس کے اسسٹنٹ سے ملنے. تو کوئی جب کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو اس میں دخل اندازی دینا یا اس کے قریب آ کے انتظار میں بیٹھ جانا، اس سے اس کو کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور بھی اس میں کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ تفسیر میں مختصر بات کرتا ہوں جو صرف قرآن کی اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے. باقی اس پر علماء کی کتابیں بھی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سے ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے.